नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें ये फजल बख्श देता है कि हम ज़िंदगी के सफ़र में उस ईमान पे खड़े रहें जो खुदावंद हमारा खुदा अपने कलाम के वसीला से हमें बख्श देता है। और हम शुक्रगुजार हैं कि उसने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से हमें उस बड़े अपने रहम और फजल के वसीला से उसने आसमानी मुकामों में वो वल्दियत दे दी और इस ज़मीन पे भी रहते हुए हम उसके फर्जंद कहलाए। हम उसके लिए उसका शुक्र अदा करते हैं और हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह की कामिल और काफ़ी कुर्बानी के वसीला से हम आसमानी बाप के फर्जंद ठहरे हैं। और इसी ईमान पे हम आगे बढ़ रहे हैं कि उसी ने अपने बेटे यीशु को भेजा और उसी के उसके बेटे यीशु के वसीला से ही हमने हमेशा की ज़िंदगी पाई है और उसी हमेशा की ज़िंदगी को अब दूसरों तक हमें पहुंचाना है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद फरमाया था कि जाओ तमाम दुनिया में जाके अंजील की मुनादी करो और उन्हें बाप, बेटे और पाक रूह के नाम से बपतिस्मा दो। और ये वो बड़ा इरशाद आज़म जिसे ग्रेट कमीशन कहा जाता है, आज भी हमारे लिए एक ऐसा हथियार है जिसको हम लेके आगे बढ़ते हैं और दूसरों तक उस कलाम की सच्चाइयों को पहुंचाते हैं जो खुदा ने हमारे लिए मुहैया कर दी, यानी तौरेत, सहाफ़ा अंबिया और ज़बूर और अनाजील। ये वो किताबें हैं जो सच्चाई तक हमें लेके जाती हैं और फिर कलाम ही हमें ये बताता है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि कलाम की वो सच्चाइयाँ जो इस दुनिया में हमें जिनका जानना निहायत ज़रूरी है, हमें कलाम के वसीला से पहुँचती हैं और फिर हम उनको आप तक पहुँचाते हैं। और यही वो ईमान का सफ़र है जिसमें हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और आप हमारे साथ साथ उस जगह तक पहुँचें जहाँ पे खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद हमारा खुदा हमें उस जगह पे देखना चाहता है जो उसने हमारे लिए तैयार की है, यानी कि वो मकाम जहाँ पे हम खुदा के साथ इकट्ठे होंगे और कलाम कहता है कि हम फरिश्तों की मानद होंगे। हम खुदा का शुक्र करते हैं। लेकिन अजीजों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इसी दुनिया में हमें ये फैसला कर लेना निहायत ही ज़रूरी है कि क्या जिस राह पे हम चल रहे हैं वो वाकई ही हमें उस मंजिल तक पहुँचा देगी जहाँ पे हम पहुँचना चाहते हैं, या हम सिर्फ एक घराने में पैदा हो जाने की वजह से, किसी मज़हब में जो पैदा हो जाने की वजह से हम इसीलिए उसके साथ जुड़े हुए हैं कि हम पैदा इस मज़हब में हुए। क्या आपने कभी सच्चाई को जानने की कोशिश की है? क्या आपने कलाम की सच्चाइयों को जानने के लिए इसका मुतालिया उस तौर पे किया है या नहीं किया? आज इस बात की ज़रूरत है कि हम कलाम की सच्चाइयों को जानें और उन सच्चाइयों को हम अपनाएं और फिर हमेशा की ज़िंदगी को पाएं। आज हम कलाम ही के रूह से एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट पे, टॉपिक पे बात करने को हैं। वो टॉपिक हमारा, वो सब्जेक्ट, आज का उन्वान जो है वो है मसीहत और गैर मज़ाहिब में शादी। मसीहत क्या कहती है, गैर मज़ाहिब के ताल्लुक से मसीहत क्या बयान करती है, ये हम जानने के लिए आज हम आपसे बातचीत करेंगे। और अगर आपका कोई भी सवाल हो इस ताल्लुक से तो आपके स्क्रीन पे नंबर आएंगे, व्हाट्सएप नंबर भी आएगा, आप ज़रूर हमें कॉल कीजिए और हम आपको जवाब देंगे। और मेरे साथ आज इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है पास्टर आसिफ एम सादिक। पास्टर आसिफ, वेलकम टू द शो। आपको वेलकम करते हैं। नाज़रीन, पास्टर आसिफ हमारे साथ पहले भी बहुत से प्रोग्रामों में आ चुके हैं और ये फुल टाइम जो है जॉब भी करते हैं, एक अच्छी जॉब पे ये हैं और इसके साथ साथ ये
खुदा की खिदमत भी करते हैं और फिर इन्होंने कुछ जो किताबें भी हैं वो भी लिखी हैं। पास्टर आसिफ, आप अपने ताल्लुक से मज़ीद कुछ बताना चाहें तो बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाकरू का शुक्रगुजार हूँ कि एक दफ़ा फिर आपके तवस्सुत से ये मुमकिन हो सका कि एक बार फिर मैं इस प्रोग्राम में आऊँ और आपके साथ इस गुफ्तगू में शरीक हूँ और कलाम की सच्चाइयों को हम सब मिलकर जानें। मेरे ताल्लुक से आप पहले भी बता चुके हैं और मैं आपका और ज़िंदगी टीवी का शुक्रगुजार हूँ। मैं खुदा की खिदमत करता हूँ इल्फर्ड में, ईस्ट लंदन में। मैं संडे की सर्विस चर्च की खिदमत करता हूँ, ऑनलाइन सर्विस करता हूँ, मीडिया के थ्रू सर्विस करता हूँ और इसके अलावा मैं जॉब भी कर रहा हूँ, जो आप पहले भी बता चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। और नाज़रीन, इससे पहले कि हम इस सब्जेक्ट पे, आज के उन्वान पे जाएं, मैं आज ख़ास तौर पे अपनी तरफ से, अपने इदारे ज़िंदगी टीवी की तरफ से भी न्यूजीलैंड में उस बड़े सानिया के लिए जो है हमारे दिल दुखी हैं और हम यकीनन हम ये बात मैं दिल से कह रहा हूँ कि ये जब ऐसे वाक़यात होते हैं, दहशतगर्दी होती है, इंसानी जानों का ज़िया होता है और ये जो सिलसिला बहुत सालों से फैला हुआ है, हम इसके शिकार भी बहुत ज़्यादा हैं खुद। और जैसे मैंने पहले भी एक आध दफ़ा कहा, इस वक्त दुनिया में जितनी भी परसिक्यूशन या इस तरह के हालात हो रहे हैं, उसमें 80% इफ़ेक्ट होने वाले या जिनको निशाना बनाया जाता है वो मसीही हैं। और हमारा दिल दुखा हुआ है अपने उन मुसलमान भाइयों के लिए भी। वो क्राइस्ट चर्च शहर में न्यूजीलैंड के जो मस्जिद में कत्लेआम हुआ, हम उसके लिए भी इस बात की पुरजोर मज़म्मत करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम नाइजीरिया में भी जो पिछले 2-3 हफ्तों के दौरान 120 मसीहों को वहाँ पे भी कत्ल किया गया, शहीद किया गया, बेदर्दी से बच्चों, औरतों और बड़ों को जो है वो कत्लेआम उनका किया जा रहा है वहाँ। और पिछले 1-2 सालों के अंदर तकरीबन नाइजीरिया में 6000 से ज़्यादा जो हैं मसीही हमारे मुसलमान भाइयों ही के हाथों से कत्ल या शहीद किए जा चुके हैं। हमारा दिल उनके लिए भी दुख ही है, उनके लिए भी धड़कता है। हमारा दिल चंद दिन पहले फिलिपीन के एक चर्च में जो बॉम्ब ब्लास्ट किया गया और 20 के करीब वहाँ पे जो है जाने खुदा के पास पहुँच गई, शहीद हुई और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। हम उनके लिए भी जो है अपने दिल में दर्द रखते हैं और इसकी भी पुरजोर मज़म्मत करते हैं। और उन सारे वाक़यात को जो पाकिस्तान में इस ताल्लुक से कई सालों से जारी हैं और ब्लास्फेमी लॉज के तहत जो है उन पे भी अजीब तरीके से हमारी मसीही कौम पे भी जुल्म और सितम हो रहा है, हम उसके लिए भी इसकी भी मज़म्मत करते हैं। और हम चाहते हैं कि सारी दुनिया में अमन हो, सलामती हो, क्योंकि मसीहत का सबसे बड़ा जो दावा है वो अमन का ही है। और यीशु मसीह तो कहलाते ही अमन का शहजादा हैं और उसके उनके लिए तो जब पैदाइश उनकी होती है तो फरिश्ते जो आसमान से ज़मीन पे उतरे उनके लिए बारे में लिखा हुआ मत्ती की इंजील में और दूसरी अंजील में भी कि उन फरिश्तों ने गाया कि आल में बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिन से वो राजी है सुलह। तो हम इस ज़मीन पे सुलह चाहते हैं, सलामती चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये दुनिया अमन में रहे, सुलह में रहे, सलामती में रहे। पास्टर आसिफ, आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? मैं इससे पहले कि हम अपने सब्जेक्ट की तरफ जाएं, ये जो सारा जुल्म सितम हो रहा है, आप भी ज़रूर इसके ताल्लुक से बात कीजिए। देखिए, ये बहुत इस वक्त संगीन सूरत हाल है और हम देखते हैं कि इब्लीस जो है वो शेर बब्बर की मानिंद दहाड़ता फिरता है। वो कौमों को
لوگوں کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہمارا ایمان اپنی جگہ پر قائم ہے۔ ہم ان لوگوں کے لیے دلگیر تو ہیں، رنجیدہ تو ہیں، لیکن خداوند میں ہم مضبوط ہیں کہ مسیح کی محبت سے ہمیں کوئی چیز جدا نہیں کر سکتی، اور ہم بطور مسیحی جو کہ امن کے دائی ہیں، ہم امن کا دعویٰ کرنے والے ہیں، امن کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ ہم ان تمام جو دہشت گردی کے پروگرام ہیں یا جس طرح سے بھی دنیا کے اندر ابتری کا سامان کیا جا رہا ہے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم ایمان میں ان لوگوں کے ساتھ جو اس کا شکار ہیں، ان کے ساتھ ہم ایمان میں کھڑے ہیں۔ آمین آمین۔ یقیناً خداوند ہمارا خدا ضرور دعاؤں کو جواب دیتا ہے، اور ہم دعا گو ہیں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ کلیسیا پاکستان اور دنیا میں ساری کلیسیائیں امن کے لیے، سلامتی کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ آئیے ایک لمحہ کے لیے ہم بھی دعا کریں گے۔ ہاں جی، ہاللیلویا۔ خدا پاک خدا، ہم تیرے بیٹے یسوع کے نام میں تیرے قدموں میں آتے ہیں، اور ہم خدا اس دنیا میں امن اور سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند، ہم جس بھی مذہب میں ہیں، خداوند ہم مذاہب میں تصادم نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تیرا کلام، سچائی جو ہے وہ دنیا تک پہنچے، لیکن ہم یہ اسی اسپرٹ میں، صلح سلامتی کے روح میں، اور جیسے تیرے بیٹے یسوع نے ہمیں سکھایا، ہم ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں دکھ اور درد رکھتے ہوئے تیرے کلام کی سچائیوں کو ان تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور آج ہم خاص طور پہ دعا کرتے ہیں نیوزی لینڈ میں جتنے بھی ہمارے بھائی جو ہیں جن کو خدا جن پہ ظلم کیا گیا، جنہیں مارا گیا، پاک خدا نائجیریا میں خدا ان سارے لوگوں کے لیے جنہیں مارا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، مسیحوں کے لیے ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اور خداوند ہم فلپین کے اس چرچ بلاسٹ کے بھی سارے وکٹمز کے لیے بھی ہم دعا کو ہیں۔ خداوند ان کے گھرانوں کو خدا تو خداوند ان کے ساتھ ہو، خداوند تو ان کی خدا مکمل طور پہ خداوند تو اپنا اطمینان انہیں بخش پا خدا، تاکہ خدا وہ تجھ میں سلامتی اور تجھ میں سلامت رہیں، قائم رہیں، اور خدا اس دنیا میں امن ہو، سلامتی ہو۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں خدا کہ خدا ساری ایسی قوتوں کو جو دہشت گردی کی قوتیں ہیں، جو خدا تیرے لوگوں کو تو ان کو خود ڈیل کر پا خدا، اور تو خود ان کو فنا کر۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین آمین آمین۔ بس آصف، آج ہم بات ایک بڑے ہی خوبصورت ایسا رشتہ جو ہمارے خدا نے خود تخلیق کیا، ڈیزائن کیا، خود آرڈین کیا اسے، وہ رشتہ ہے شادی کا رشتہ۔ اور آج ہمارا سبجیکٹ بھی یہی ہے، لیکن ہم پہلے اس سے پہلے کہ اپنے مین سبجیکٹ جائیں، ہمیں جیسے کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ یہ وہ رشتہ ہے جسے جب خدا نے آدم کو تخلیق کیا، دنیا کو بنایا، تو آدم کے لیے خدا نے خود فرمایا، اور میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں کلام مقدس کی اس آیت کو۔ ویسے تو میں زبانی بھی پڑھ سکتا ہوں اس کو، لیکن یاد ہے مجھے، لیکن جب اس کو ہم پڑھتے ہیں اس بالکل 100% ترتیب کے ساتھ، تو اس کا ایک اپنا جو ہے امپیکٹ ہے۔ تو پیدائش کی کتاب جو توریت کی میں ہے، اس کا 2 باب اور اس کی 18ویں آیت یوں فرماتی ہے، اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ تو پھر خدا نے آدم کے لیے، جس کو اس نے خود بنایا تھا اور جس کے نتنوں میں اس نے زندگی کا دم پھونکا تھا، کلام کہتا ہے کہ خدا نے اس کے لیے یہ خود فرمایا کہ اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، اور اس کی مانند میں اس کے لیے ساتھی بناؤں گا۔ تو خدا نے پھر ہوا کو جو ہے بنایا، تخلیق کیا، اس کی پسلی میں سے اس پہ گہری نیند بھیجی، اور اس کی پسلی میں سے ایک پسلی نکالی، اور اس کو اس میں سے جو ہے ہوا کو اس کے ساتھی اس کے ہونے کے لیے بنایا۔
خدا جو خالق اور مالک ہے اسی نے ان دونوں کو اکٹھا کیا اور خدا نے کہا کہ پھلو بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو. آپ اس رشتے کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ جی یہ ٹاپک بہت خوبصورت ٹاپک ہے. ازدواج کا جو رشتہ ہے یہ ایک نہ صرف بائبل کے حوالے سے مذاہب کے حوالے سے بلکہ معاشرے کے حوالے سے بھی یہ بڑا پاکیزہ اور تقدس کا رشتہ ہے. یہ ایک ایسا پاکیزہ بندھن ہے جس میں اگر ہم ببلیکلی بھی دیکھیں تو یہ ایک خدا کے ساتھ ہم خیالی کا رشتہ ہے. جیسے خدا تخلیق کار ہے تو اس نے کہا، جیسے ہم پہلے باب میں پڑھتے ہیں، اسی پیدائش کے پہلے باب میں، اسفار خمسہ کی پہلی کتاب کے پہلے حصے میں، کہ خدا نے جب کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت، اپنی شبیہ، اپنی مانند بنائیں، تو اپنی مانند بنانے کا مطلب ہے کہ خدا نے اپنا عکس، اور اس کا عکس جیسے خدا پوری کائنات کو سنبھالتا ہے ویسے ہی اس نے انسان کو بنا کر اس کو زمین کو سنبھالنے کی ذمہ داری بخشی. لیکن یہاں پر پھر وہ اب اس آیت کی طرف کہ یہاں پر آ کر خدا نے ہر چیز جب تخلیق کی تو کہا اچھا ہے. لیکن جب آدم کی باری آئی تو آدم کو دیکھ کر اس نے کہا کہ اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. تو اس سے ہمیں اس رشتے کی اہمیت، ازدواج کی پاکیزگی کی اہمیت ببلیکلی پوائنٹ آف ویو سے پتہ چلتی ہے. اور پھر جیسے ابھی آپ نے پڑھا کہ پھر خدا نے اس پر گہری نیند بھیج کر اس کی پسلی میں سے اس کے بدن کا ایک حصہ نکالا. تو ہمیں بائبل اس میں ایک بار پھر دونوں میاں بیوی کا یا مرد و زن جب ازدواج کے رشتے میں بندھ جاتے ہیں تو ان کا تقدس اور ان کی برابری کا جو درس بائبل جس طور سے دیتی ہے ہمیں کسی اور معاشرے میں اتنی وضاحت اور فصاحت کے ساتھ نہیں ملتا. کہ نہ تو خدا نے ہوا کو اس کے پاؤں میں سے نکالا کہ جیسے بہت سے معاشروں میں عورت کو عزت کی نگاہ سے نہیں، بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے، اور نہ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اس کے سر میں سے کہیں کسی حصے سے نکالا کہ وہ اس پر حکمرانی کرے. جیسے بہت سی معاشروں میں عورت جو ہے وہ اپنے شوہر پر حکمرانی کرنا چاہتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کے پہلو میں سے، دل کے پاس سے، نازک حصے میں سے، بازو کے نیچے میں سے، کہ دونوں برابر ہوں اور اس کی کیئر کی جائے اور اس کو عزت دی جائے. تو یہ میرے خیال میں ازدواج کا جو رشتہ ہے بائبل کے حوالے سے بہت بڑی اہمیت کا حامل اور پاکیزہ رشتہ ہے. آمین. اور جب ہم اسے بہت پاکیزہ رشتہ کہتے ہیں تو پھر خدا بھی اس رشتے کے لیے اس معیار کو رکھنا چاہتا ہے. بالکل. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے ایک قوم کو چنا اور ابراہیم کو چنا کہ وہ اس قوم کا جو ہے وہ بنیاد رکھنے والا ہو، اور ایک قوم کی بنیاد رکھنے میں جب اس نے اس کو وہاں سے نکلنے کے لیے کہا تو جو اس کے لوگ تھے جہاں وہ رہتا تھا، اور وہاں پہ کلام مقدس میں بتاتا ہے کہ خدا نے اسے کہا، پیدائش 12 باب میں اگر آپ دیکھیں پہلی آیت سے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ اپنے ناطے داروں کو، رشتہ داروں کو چھوڑ. تو یہ اس لیے تھا کہ وہ لوگ، وہ قوم خدا سے دوری میں چلی گئی ہوئی تھی اور بت پرست قوم بن گئی ہوئی تھی، اور خدا نے وہاں سے اس کو چنا اور اس نے وہاں سے نکالا. اب جب ہم اس ازدواج کے سفر کو بھی دیکھتے ہیں تو خدا جو ہے وہ بڑے واضح طور پہ بڑے کلام میں ہمیں بہت سے حوالے ملیں گے جن کو ابھی ہم کچھ کو ٹچ بھی کریں گے، کہ خدا چاہتا ہے کہ جو اس کے لوگ ہیں وہ ہم ایمان لوگوں میں شادی کریں. جو اس قوم کو جیسے اس نے چنا، تو ابراہیم نے جب اپنے بیٹے کے لیے اس نے جب شادی کرنی تھی اس کو، اور وہ ایمانداروں کا باپ جب کہلایا تو اس نے کیا کہا تھا اپنے مختار کو؟ آپ اس طرح تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا. جی بالکل، میں اسی طرف آنا بھی چاہ رہا تھا کہ یہ ہمیں پیدائش میں ہمیں نظر آتا ہے کہ 24ویں
24वें से हम 28वें बाब तक इस सारी कहानी को भी बड़े डीपली देख सकते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट है और क्यों, क्या वजह है। लेकिन उससे पहले मैं एक हवाला दूसरे ग्रंथियों में से पढ़ना चाहूंगा ताकि और वजाहत हमें मिले कि नए अहदनामे में भी उसी तालीम को किस फसाहत के साथ बयान किया गया है। दूसरा ग्रंथी उसके 6 बाब की 14 आयत से मैं पढ़ता हूं, लिखा है, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। अब जब जैसे आपने अभी इस बात को कहा कि खुदा ने अब्राहम से कहा कि अपने रिश्तेदारों से, अपने नातेदारों से अलग हो, और यहां हमें बताया गया है कि ना हमवार जुए में ना जुतो, बेईमानों के साथ ना जुतो, तो इसकी वजह ही ये है कि जिस माहौल, जिस कल्चर के अंदर अब्राहम ने परवरिश पाई, जहां उसका माहौल था, जो कौम थी, वो कौम मखलूत हो चुकी थी, और उस मखलूत कौम, उनके अंदर कंटेमिनेशन, वो खालसपन नहीं रहा, बुत परस्ती और गुनाह का अंसर ज्यादा शामिल हो गया। लेकिन खुदा अज़दवाज के रिश्ते को बहुत दूर देखता है, और उसको पता है कि जब ये अज़दवाज का रिश्ता आगे बढ़ता है तो जो बरकत पैदाइश पहले बाब दूसरे बाब के अंदर उसने दी, फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो, तो उस मामूरी और महकूमी में जो नई नस्ल पैदा होती है, आगे चलती है, वो ईमानदार होनी चाहिए। इस बेस पर, इस बायस खुदा ने अब्राहम से कहा कि इस बुत परस्त कौम से अलग हो और इनके साथ नाता ना कर, ताकि आगे, फिर हम मलाकी में भी एक जगह देखते हैं जहां पर लिखा है, ताकि खुदा तरस नस्ल पैदा हो, ताकि वो जमीन के बढ़ने की जो बरकत है, बढ़ोतरी की बरकत है, नस्ल की बढ़ोतरी की बरकत है, वो हम ईमान जुए के अंदर रहे, ना कि बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में रहे। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने खूबसूरत बात कही। और यहाँ पे जब हम देखते हैं कि जब एक वक्त आता है कि वो उसका बेटा, उसके लिए उसने जो है, जिसको उसने बड़ी मन्नतों से खुदा से लिया था, तो जब उसके लिए वो शादी की बात है, तो वहाँ पे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो अपने जो घर का जो उसका दमिश्की जो है, क्या कहते हैं उसको, मुख्तार था, मैनेज करने वाला था। उन दिनों में यही होता था कि सब कुछ उन्हीं के जिम्मे होता था। तो उसको वो कहता है कि तू मेरे बेटे के लिए किसी भी तरह से केनानियों में से कोई लड़की इसके नाम करना, कसम देकर कसम उससे लिए लेता है, और देना, बल्कि उसके लिए वो उसको खास गाइड करता है कि मेरे बेटे इसहाक के लिए तू जो है वहां जाना और मेरे रिश्तेदारों में से जाके उनमें से लेके आना। तो हम इस बात को देखते हैं कि खुदा, आपने नए अहदनामे से भी बयान किया, मैं उसकी तरफ सिस्टमेटिकली आना चाहता हूं आगे जाके कि क्या पुराना अहदनामा क्या कहता है और फिर कैसे नए अहदनामे में इसमें हम दाखिल होते हैं। और इसी तरह अगर हम आगे चले जाएं तो वहां पे जिक्र है जो एसाऊ के ताल्लुक से कि वो जब है उसके लिए भी 40 बरस का होता है, तो वो कहता है कि मेरे जो उसके लिए भी वो कहता है कि जो बेटी लाई जाए, ब्याह किया जाए, उसका जो है वो किसी भी तरह से गैर कौम में से ना हो, बल्कि वो उसी में से खुदा के जो मानने वाले, खुदा एक्चुअल खुदा के प्लान की जो बात है, खुदा ने शुरू से इंसान के लिए यही प्लान किया कि वो खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे ताकि वो बरकत में रहे और हलाकत में ना चला जाए। तो आगे जाके हम इसको मजीद भी देखेंगे कि जब ऐसे मज़ाहिब में जो खुदा के पूरे तौर पे साथ नहीं चल रहे, या वो कहीं ना कहीं उनमें ऐसे रुकावट है कि वो खुदा की पूरी पूरी पैरवी नहीं कर रहे। कुछ मज़ाहिब ऐसे भी हैं जो खुदा को तो मानते हैं, लेकिन फिर वो कुछ हद तक उसके कलाम को मानते हैं, कुछ हद तक नहीं मानते। तो खुदा का कलाम जो आपने पढ़ा कि ना हमवार जुए, तो ये ही ना हमवार जुआ है। और ना हमवार जुए के ताल्लुक से अगर इसको बयान किया जाए तो ये आपने देखा है कि जो बैल जब दो किसी भी खेत में जाते हैं और उनको उसके लिए जो खेती बाड़ी के लिए जब इस्तेमाल किया जाता है,
تو وہ اگر وہ ہموار نہ ہو جوا جو ان کے کندھوں پہ ڈالا جاتا ہے، اگر ایک یہاں ہے اور ایک یہاں ہے تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ چل ہی نہیں پائیں گے، پھر سیدھا بھی نہیں چل پائیں گے، ایگزیکٹلی، کیونکہ وہ جو جس طرف کو جھکاؤ ہوگا وہ اس طرف کو مڑے گا وہ سلسلہ، اور پھر نہ زور برابر لگ سکے گا ان کا، کیونکہ اس کے لیے ایک ہموار اس کو کرنے کے لیے زمین کو ایک زور لگانے کی ضرورت ہے، اور جب ہموار کرتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، تو اس کے لیے اس کو ڈھیلوں کو پھوڑنا اور زمین کو سیدھا کرنا، تو وہ ایک ایسا کام ہے جو مل کے کرنے والا کام ہے۔ تو جب دونوں ذہن نہ ملتے ہوں، سوچیں نہ ملتی ہوں، خیالات نہ ملتے ہوں، تو پھر یہ کام ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے خدا کا کلام بڑے واضح طور پہ کہتا ہے کہ یہ جب ازواج کا رشتہ جو ہے، جب میاں بیوی جب ایک سوچ کے ہوں، ایک خدا کو ماننے والے ہوں، ہم آہنگی، اور ان میں وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ایسا ملاپ ہو جو ذہنی ملاپ بھی ہو، اور جب وہ اس ذہنی ملاپ میں آگے بڑھیں گے تو ایک لکھا ہے کہ خدا ترس نسل پیدا ہوگی جو خدا کو جانے گی، خدا کو مانے گی۔ اور شادی کے تعلق سے تو خاص طور پہ یہ بڑا ہی اہم ٹاپک ہے، میں سمجھتا ہوں۔ آپ تھوڑا سا اس کو مزید بیان کیجئے کہ پرانا عہد نامہ اور کہاں پانک پہ کیسے اس بات کے لیے بتاتا ہے ہمیں جہاں تک پرانے عہد نامے کے تعلق سے بات ہے تو پرانے عہد نامے میں بڑی سختی سے غیر اقوام میں شادی بیاہ کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ ہم ادھر سے ہی پیدائش ہی سے دیکھتے ہیں 24، 25، 26 باب سے 27، 28 باب، یہ پورا سلسلہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہم نے سب سے پہلے اپنے نوکر سے، سب سے پہلے خدا نے ابراہم کو نکالا کہ ان میں تیری اولاد جو میں تجھے برکت دوں گا ان کی شادی بیاہ اس غیر قوم میں نہ ہو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اس بات کو یاد رکھا، اور اس نے جب بوڑھا ہو گیا تو اپنے سال خوردہ نوکر سے قسم دے کر کہا کہ میرے بیٹے اسحاق کے لیے کنعانی عورتوں میں سے یا غیر قوم میں سے کوئی بیوی نہ بیانا، بلکہ ان میرے ناطے داروں میں، ان لوگوں میں جو میرے ہم خیال ہیں اور ان کے ساتھ ان کی سوچ ملتی ہو، ان میں سے بیانا۔ اور اسی بات کو آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق کے پھر آگے بچوں کے یعقوب اور عیساؤ، ہم دیکھتے ہیں کہ غیر قوم میں شادی کے کانسیکوینسز اور نتائج کس قدر سنگین ہو سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں عیساؤ نے غیر قوموں میں شادی کی اور وہ اپنے ماں اور باپ دونوں کے لیے اس کی جو غیر قوم کی لکھا ہے وہاں پہ کہ وہ ان کے لیے وبال جان بن کے دو بیویاں اس نے بلکہ کی غیر قوم میں سے۔ اسی بات پر پھر اسحاق نے اپنے بیٹے یعقوب کے لیے اپنے ناطے داروں سے، پھر ہم یعقوب میں سے دیکھتے ہیں کہ یعقوب کے جب 12 بیٹے تھے تو ان میں سے اس کی ایک بیٹی دینا تھی، ایک بیٹی، اس کی 12 بیٹوں کے بعد ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام، وہ جب موعودہ ملک کے اندر داخل ہونے کو تھے تو وہاں کے ایک امیر حمور نام جو شخص ہے، اس نے وہاں کے امیر شخص کے بیٹے نے اس کی بیٹی کو بے عزت کیا، اور انہوں نے ان کو کہا کہ اس کو ہم سے بیاہ دو۔ وہ غیر قوم تھے، اور یعقوب کے بیٹوں نے کیا کیا، اس کے کانسیکوینسز کیا تھے؟ قتل و غارت ہوئی، لیکن انہوں نے پھر بھی غیر قوم میں شادی کرنا گوارا نہ کیا۔ پھر ہم استثناء میں پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ بڑی سختی سے 7ویں باب کی 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے کہ تم غیر قوم میں شادی بیاہ نہ کرنا، اور اسی بات کو یشوع کی کتاب میں 23 باب اور اس کے 12 آیت کے اندر بڑا واضح بیان کیا گیا ہے کہ غیر قوموں کے اندر شادی بیاہ نہ کرنا۔ تو پرانا عہد نامہ ہمیں گریجولی سٹیپ بائی سٹیپ اس کے سنگین نتائج سے بھی واقفیت دیتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں سلیمان نبی بادشاہ وقت جب اس نے غیر قوموں میں شادی کی تو کیا ہوا؟ اس کا دل خدا کے ساتھ خالص نہ رہا اور وہ گناہ میں پڑ گیا، بت پرستی میں چلا گیا۔ اس کی طرف آتا ہوں، بلکہ اس کو ہم تھوڑا سا مزید تفصیلاً بھی ڈسکس کرتے ہیں، لیکن میں اپنے سامعین سے، ناظرین سے کہوں گا، آپ کے اسکرین پہ نمبر آ رہے ہوں گے، آپ ضرور ہمیں کال کیجئے، اور آپ کے اگر ذہن میں کوئی بھی خیال ہے، سوال ہے، تو آپ ضرور ہم تک پہنچائیں، ہم آپ کا جواب دیں گے اس کا۔ اور آپ کے وہاں واٹس ایپ نمبر بھی آئے گا، تو واٹس ایپ نمبر کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، تو آپ اس کے ذریعے یا آپ کا لوکل نمبر جو بھی آئے گا، اور اسکائپ پہ بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ اسکائپ کا بھی آپ جو ہے زندگی ٹی وی
جو ہے اس کو آئے گا، آئی ڈی آئے گی اس کی اسکائپ کی بھی، تو آپ اس کے اوپر بھی کال کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے سہولت ہے۔ اور جیسے پاسٹر آصف آپ بتا رہے تھے، اس کو تو جو خاص طور پہ سلیمان کا واقعہ ہے، سلیمان بادشاہ، کہاں سے خدا نے اسے چنا، اور خدا نے بڑا واضح طور پہ اس سے کلام کیا تھا۔ اور اس سے پہلے کہ خدا کلام کرتا، داؤد اس کے والد کو، جو داؤد بادشاہ، داؤد نبی، کتنی بڑی شخصیت ہے، اس نے بھی اسے کہا تھا کہ اپنے باپ کے خدا کو پہچان۔ اور پھر اس نے کہا تھا کہ جیسے میں نے تو نے کلام بتاتا ہے ویسے ہی تو نے چلنا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کو حکمت بھی دی، حکمت کا بادشاہ، کیونکہ اس نے خدا سے حکمت مانگی تو خدا نے اسے حکمت بھی دی، اور دیکھا کہ حکمت اتنی زیادہ دی کہ اس کے شہرت پھیل گئی، پورے دنیا میں اس کی شہرت پھیل گئی، اور دنیا کے بادشاہ اور دنیا کی ملکہ اور اس طرح کے جو تھے بہت سے ملکوں سے وہ اس کی حکمت کو سننے آتے تھے۔ لیکن جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب انسان خدا کو چھوڑ کے اپنی روشوں پہ چلتا ہے، تو سلیمان بادشاہ کی مثال سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی کہ جس کو خدا کی طرف سے ملی، جب اس نے خدا کی حکمت کو استعمال نہ کیا، خدا کے ساتھ چلنا جو تھا اس نے پورے طور پہ پھر چھوڑ دیا، تو پھر وہ بھی اسی طرح ہی عام آدمیوں کی طرح گناہ میں پڑ گیا۔ لکھا ہے کہ اس نے بہت زیادہ شادیاں بھی کر لیں، اور بہت زیادہ اس نے اس طرف اس کا وقت گیا، اور پھر ان عورتوں نے، جس میں سے ایک بیوی اس کی جو تھی وہ فرعون کی بیٹی تھی، اور وہ اس کی بیوی تھی، اور اس کے ساتھ اور مذاہب سے جو تھی آئیں، جو بتوں کی پوجا کرتی تھی، تو پھر وہ اپنے جو ہے بتوں کی اور اپنے جو خدا تھے ان کی پوجا کرنے کے لیے جاتی تھی۔ اور لکھا کہ سلیمان بادشاہ ان کے ساتھ ساتھ جاتا تھا، اور وہ بھی قربانیاں ان دیوتاؤں کے آگے چڑھاتا تھا۔ اس کا دل اپنے خدا کے ساتھ خالص نہ رہا۔ تو یہ وہ خطرناک وجہ ہے، جگہ ہے۔ اور اگر ہم اس کو دنیاوی طور پہ بھی تھوڑا سا ایک منٹ کے دیکھ لیں، تو جب آپ ایک ڈیفرنٹ کلچر سے جا کے ایک دوسرے ماحول میں جاتے ہیں تو آپ کی وہاں پہ وہ ہو ہی نہیں پاتی۔ اس وقت وقتی طور پہ ضرور وہ بڑے وہ کرتے ہیں، لیکن بعد میں اس کو جو خاص طور پہ اگر ہم اپنے پاکستان کے معاشرے کے حساب سے دیکھیں تو ایک لفظ ہی اس کو ایسا بول کے نا اس کی ساری زندگی تباہ کر دیتا۔ دیکھیں یہ اس بات پہ یہ وہی جو آپ سلیمان کے تعلق سے بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بائبل میں ہمیں ایک اچھی مثال مل رہی ہے کہ اس کے کانسیکوینسز، غیر اقوام میں شادی بیاہ رچانے کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، کہاں تک یہ ہمیں لے کر جا سکتے ہیں۔ بہت مرتبہ شروع میں، ابتدا میں ہمارے معاشروں میں جب غیر قوم میں دو لڑکی لڑکا آپس میں بضد ہوں تو بظاہر خاندان خوش نظر آتے ہیں، بظاہر ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے، اور بہت مرتبہ لڑکی لڑکا ان دونوں کی آپس میں یہ سوچ یا شخصی طور پہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ شاید ہم وقت کے ساتھ ان کو تبدیل کر لیں۔ ایماندار کی یہ سوچ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہے، یا کیا اخلاقی طور پر یہ ٹھیک ہوگا کہ زبردستی کسی کو اپنے ویوز اور اپنے نظریات کا پیرو کر لیا جائے؟ ہرگز مناسب نہیں۔ لیکن کیا ایک ایماندار جب غیر ایماندار کے ساتھ شادی بیاہ رچاتا ہے یا رچاتی ہے تو کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ بجائے اس کو ایماندار کر دیں کہ خود اس کے رنگ میں رنگ کر خود کو غیر ایماندار بنا لے؟ اور اس کی بڑی خوبصورت مثال آپ نے سلیمان کی زندگی سے دی۔ اب اس میں تین باتیں کلام کے حوالے سے میرے خیال میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یا تو ہم خدا کو خوش کر سکتے ہیں، یا اپنے آپ کو خوش کر سکتے ہیں، یا دوسرے کو خوش کر سکتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ہمیں ان تینوں میں سے ایک کا چناؤ کرنا ہے۔ اگر ہم خدا کو خوش کرتے ہیں تو پھر وہی بات جو داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان سے کہی کہ اپنی سب راہوں میں خدا کو پہچان، اور پھر انسال اس کے 3 باب کی 5ویں 6 آیت میں لکھا ہے کہ سارے دل سے خداون پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ اگر تو ہم خدا کی خوشنودی چاہتے ہیں تو پھر ہم اپنے ماحول اور اپنے اعتقاد اور ایمان کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ پھر اگر ہم اپنے آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو آج
بہت سے خاص طور سے ویسٹرن معاشرے کے اندر، مغرب کے معاشرے کے اندر ایسا ہو رہا ہے. لیکن تیسری بات کہ کیا ہم دوسروں کو خوش کر رہے ہیں؟ بہت مرتبہ ہم دوسروں کی خوشنودی کے لیے بھی بہت سی قربانیاں دینا چاہتے ہیں. بہت مرتبہ جب دو میاں بیوی نہ ہموار جوئے میں جت جاتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے رکھ رکھاؤ کے لیے ان کے اعتقاد کا ریسپیکٹ کرنا یا اس کو فالو کرنا. لیکن یہاں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول کلام میں کیا کہتا ہے کہ اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو یسوع مسیح کا بندہ نہ ہوتا. آپ نے بات ایک کہی اور میں اس پہ ابھی بھی سوچنے لگا ہوں. آپ نے کہا کہ یا ہم خدا کو خوش کرے یا اپنے آپ کو کرے یا تجھے. لیکن کیا سلیمان کی ہی مثال میں نہیں کہ جب اس نے خدا سے حکمت مانگی تو یہ خدا کو اچھی لگی بات، اور خدا نے کہا کیونکہ تو نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا تو میں نے تجھے دولت بھی دوں گا، شہرت بھی دوں گا، سب کچھ. تو جب ہم خدا کو خوش کرتے ہیں تو پھر جو کلام بتاتا ہے متی کی انجیل اس کا 6 باب 33 آیت بڑے واضح طور پہ کہتی ہے پہلے تم اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں مل جائیں گی. پھر خدا ہمارے دلوں کی خواہشوں کو بھی پورا کرتا ہے. میں نیگیٹو یا غلط خواہشوں کی بات نہیں کر رہا، میں وہ اس طرح کے جو ہے پاکیزگی میں جو رہتے ہوئے خدا کے ساتھ چلتے ہوئے ہماری جو دنیاوی خواہشیں ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھا گھر ہو، ہماری اولاد اچھی ہو، ہمارے گھر میں سکون ہو، ہمیں دنیا کی بھی چیزیں ملیں، تو وہ بھی خدا دیتا ہے. کیونکہ ہم خدا کی کلام کے مطابق جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے بڑی واضح ہے. اور اسی لیے خدا نے بڑے واضح طور پہ جب بنی اسرائیل کو اس نے جو شریعت دی تھی تو اس وقت بھی خدا نے موسیٰ سے کہا، میں 34واں باب ہے خروج کی کتاب کا، اس کا پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. یہ والا ذرا لمبا ہے لیکن اس کو میں جلدی سے کوشش کروں گا اس میں چند باتیں اس میں سے پڑھوں. اور 34ویں باب کی جب ہم 11ویں آیت سے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، آج کے دن جو حکم میں تجھے دیتا ہوں اسے یاد رکھنا. دیکھ میں اموریوں اور کنانیوں اور ہتیوں اور فیسیوں اور اویوں اور یبوسیوں کو تیرے آگے سے نکالتا ہوں. سو خبردار رہنا کہ جس ملک میں تو جاتا ہے اس کے باشندوں سے کوئی عہد نہ باندھنا، کوئی عہد نہ باندھنا. ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے لیے پھندا ٹھہرے، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے لیے پھندا ٹھہرے. بلکہ یہ ایک پھندے کے برابر بات خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ آپ پھندا کیا ہوتا ہے کہ آپ پھنس جاتے ہیں اس میں. اب شکار جب کرتے ہیں تو کیا ان کے لیے بنایا جاتا ہے؟ پھندا بنایا جاتا ہے. تو جب پھندا میں پھنس گیا بندہ وہ نکل نہیں سکتا، تو پھر وہ نکل نہیں سکتا. تو یہ تیرے لیے پھندا ٹھہرے، بلکہ تو ان کی قربان گاہوں کو ڈھا دینا اور ان کے ستونوں کے ٹکڑے کر دینا اور ان کی سیرتوں کو کاٹ ڈالنا. کیونکہ تجھ کو کسی دوسرے معبودوں کی پرستش نہیں کرنی ہوگی، اس لیے کہ خداوند جس کا نام غیور ہے وہ خدائے غیور ہے. اور اگلی بات جو خاص آیت ہے وہ ہے، سو ایسا نہ ہو کہ تو اس ملک کے باشندوں کے ساتھ کوئی عہد باندھے اور جب اپنے معبودوں کی پیروی میں زنا کار ٹھہرے اور اپنے معبودوں کی قربانیاں کرے اور تجھ کو دعوت دے اور تو اس کی قربانیوں میں سے کچھ کھا لے، پھر آپ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اور پھر اگلی آیت کہتی ہے، اور تو ان کے بیٹے بیٹیوں کو نہ بیانا اور غیر معبودوں کی پیروی کرنے میں زنا نہ کرنا. یہ اس کو بڑے واضح طور پہ خدا نے اس وقت کہہ دیا. یہ خدا کا کلام موسیٰ کے وارثت پھر سے آ رہا ہے. جتنا واضح اس حوالے میں بیان کر دیا گیا، اس میں کوئی کلام ہی نہیں رہا کہ ہم کچھ اور اس میں اس نے خود اپنی ایکسپلینیشن ہمیں کر دی. اور پھر اسی کی آگے بڑھوتری میں اگر ہم نئے عہد نامے میں بھی دیکھتے ہیں، پہلے کرنتھیوس کے 15 باب کی 33 آیت کے اندر بڑی خوبصورت آیت لکھی ہے کہ فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں. بالکل یہ وہی بات کہ خدا بار بار کیوں منع کر رہا ہے اور اس کے نتائج سے ہم یہ تو ہم ببلیکل حوالے سے دیکھ رہے ہیں. ہم نے پریکٹیکل لائف میں بہت مرتبہ دیکھا ہے کہ خاندانوں کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. اور جب دو مختلف ایمان کے افراد شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں تو ان کے بچوں کو نہیں سمجھ آتی کہ وہ کس طرف جائیں، کیا کریں، اور یوں ایک مسلسل بگاڑ پیدا ہوتا چلا جاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں رہتی. اور یہی ابلیس چاہتا ہے کہ پاکیزہ لوگوں کو، کلیسیا کو جو ہے
وہ بگاڑے اور ناپاکی کی طرف لے کر جائے، جبکہ کلام کہتا ہے کہ کلیسیا خدا کا بدن پاک اور بے عیب ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ استثنا کی کتاب میں ڈیوٹرانومی میں دیکھیں تو 7واں باب ہے، اور اس کی اگر آپ 7ویں باب کی پہلی سے لے کے 7ویں 8ویں آیت تک دیکھیں تو یہ ساری باتیں وہاں بھی لکھی ہے۔ اور ایک آیت جو خاص طور پر میں آپ کے سامنے سے پڑھ دیتا ہوں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہاں پہ 3 آیت میں، تو ان سے بیاہ شادی نہ کرنا۔ اور یہ خدا اس وقت کہہ رہا ہے ملک کے کنعان میں جب ان کو لے گیا ہے، وعدہ کے ملک میں خدا ان کو لے گیا ہے، اور وہاں کہہ رہا ہے تو نہ ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کے لیے جو دینا، اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لینا۔ تو یہ بڑے واضح ہے یہ ساری باتیں کلام کی۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو اس کی ایکچول جو وجہ ہم نے ڈسکس بھی کی ہے کہ خدا جو ہے یہ کیوں کہہ رہا ہے۔ اب سوال یہ بھی لوگ اٹھا سکتے ہیں کہ وہ بھی تو خدا کے پیدا کردہ لوگ ہیں، وہ بھی تو، لیکن وہ خدا سے دور ہیں، وہ خدا سے منکر ہے، وہ خدا کے کلام کے مطابق چلنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ وہ دنیا میں، اب دیکھیں ہمارے ارد گرد ہم یورپ میں رہتے ہیں، یہاں پہ اگر ہم کہیں کہ یہ لوگ بڑے اچھے ہیں تو یقیناً بہت اچھے لوگ ہیں، ایمانداری بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن ان میں خدا کا تصور ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ان میں جو فری سیکس کا تصور بالکل عام ہو چکا ہوا ہے، وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ وہ ایک شادی کرنا بھی کوئی جو ہے وہ ضروری ہے، اس کے بغیر بھی ایک ادھر کو مہینے چند گزارے، ایک ادھر گزارے۔ تو یہی وہ باتیں ہیں جو خدا نہیں چاہتا کہ ہو۔ اس لیے خدا چاہتا ہے کہ جب ایماندار شادی کریں گے، ایمانداروں میں شادی ہوگی، تو ایک ایماندار گھرانے کی بنیاد رکھی جائے گی، اور جب ایماندار گھرانہ ہوگا تو پھر اس کی نسل بھی ایماندار ہوگی، اور ان میں پھر بے راہ روی نہیں ہوگی، ان میں غیر اخلاقی باتیں نہیں ہوں گی، ان کے اندر جو ہے گناہ نہیں ہوگا، اور پھر وہ خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ قوانین کی تابعداری میں چلیں گے، اور خدا کے کلام میں بڑھیں گے، کام میں بڑھیں گے، اور خدا کے اس وعدہ کو جو پیدائش میں انسان کے ساتھ کیا گیا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اس میں وہ حصے دار ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جیسے میں نے 2 کرنتھیوں کے 6 باب میں پڑھا کہ بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو، اور 1 کرنتھیوں کے 6 باب کی 17 آیت کے اندر لکھا ہے کہ خدا کا روح تم میں بستا ہے۔ جب ہمارے اندر، ایماندار کے اندر خدا کا روح بستا ہے تو وہ کیسے اس کے ساتھ ایک جسم، کیونکہ مرکز 10 باب 8 آیت میں کیا لکھا ہے کہ جو شادی بیاہ کرتے ہیں، وہ دونوں جو شادی کرتے ہیں وہ ایک بدن، میاں بیوی کیا ہوتے ہیں؟ ایک بدن ہوتے ہیں، ان کی شراکت ہوتی ہے۔ جب ایک ایماندار کی غیر ایماندار کے ساتھ شراکت ہوگی تو یہاں پر کیا بگاڑ پیدا نہیں ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ایسا ہوگا، اور تاریکی اور روشنی کا کوئی ملاپ نہیں ہو سکتا۔ مسیح کو بلیال سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ اگر ہم ایماندار ہیں تو خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہے، اور ایماندار نسل ہی، اسی لیے امثال میں لکھا ہے کہ اپنی دانش مندی کی بجائے ہم کس پر توکل کریں؟ خدا پر توکل کریں۔ جب ہم خدا پر توکل کریں گے تو خدا ہمیں اخلاقی اور معاشرتی طور پر برکت دے گا۔ اور جب ہم نے بہت سے ادھر سے حوالے بیان کیے پرانے عہد نامے میں سے، اب جب ہم اناجیل کی طرف آتے ہیں، ایک آپ نے ذکر کرنتھیوں کے حوالہ میں سے کیا، نہ ہموار جو نہ جتو، لیکن جب ہم اس کو انجیل مقدس میں سے متی کی انجیل میں سے دیکھتے ہیں، وہاں پہ بڑے واضح طور پہ پہلی بات تو شادی کے تعلق سے لکھ دی گئی ہے، اور وہ بڑی واضح ہے، جو ہمارا ایک اچھا سسٹم ہے، فیملی سسٹم بھی ہے۔ لیکن یہاں جو آیت لکھی ہے 5ویں آیت اس کی 19ویں باب کی، وہ کہتی ہے اسی سبب سے مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا، اور دونوں ایک جسم ہوں گے۔ پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے، اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ تو یہاں پہ بھی بڑی ٹیچنگ کلیئر ہے۔ اب یہ جب وہاں پہ آ جاتا ہے، اس کو لوگ تھوڑا سا مس انٹرپریٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ مرد جو ہے وہ باپ اور ماں سے جدا ہونا، یہ ایکچولی ایک ذہنی طور پہ اور ایک بالکل اب اس کی ذمہ داری کے طور پہ
ایک نئے گھرانے کی بنیاد رکھنا ہے جب اس نے، تو اس اینگل سے اس کو لکھا گیا کہ اب وہ ایک اپنا انڈیپینڈنٹ گھرانہ جو ہے وہ اس کو تشکیل دے کے تو رہے گا. یہ نہیں کہ اب اس نے بالکل چھوڑ دینا ہے، ان کا خیال نہیں کرنا ہے، ان سے بات نہیں کرنی ہے، ان کی ذمہ داریاں نہیں اٹھانی ہیں، یا ان کو کسی طور پہ جو ہے وہ اب ٹوٹلی نیگلیکٹ کر دینا ہے، غلط. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ایک بنیادی ذمہ داری اس میں ایک تبدیلی آ گئی ہے. اب وہ پہلے تو ماں باپ کے انڈر تھا، اب وہ خود باپ کی اس پوزیشن میں جانے والا ہے، تو ایک گھرانے کی بنیاد میں اب اس کی ذمہ داریاں پہلی جو ہیں وہ اپنی بیوی اور پھر اپنے بچے ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کسی بھی طور پہ ماں باپ لائبلٹی نہیں ہے اس کی، وہ وہ اس کے اوپر لائبلٹی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک طرح کا اس کو ان کا خیال رکھنا ہے. اور کلام میں چوتھا حکم ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کر. اور بالکل. اور اس کے آگے جب ہم جاتے ہیں یہاں پہ بڑے واضح طور پہ انہوں نے لکھا، انہوں نے پھر موسیٰ سے کہا یہ ابھی فقیہ اور فریسی جو ہے وہ آزما رہے تھے، وہ سوال جو آپ کر رہے تھے، تو اس کو لکھا ہے وہ پھر انہوں نے کہا کہ پھر موسیٰ نے کیوں حکم دیا تھا کہ طلاق نامہ دے کر چھوڑ دے. یہ ایک علیحدہ جو سلسلہ تھا وہ چل رہا تھا ٹاپک، لیکن طلاق نامے کے تعلق سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مذہب جو ہے بڑا واضح ہے. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ غصے میں آ کے اور دوسری میں آ کے اور فٹافٹ طلاق دے دیا، نہیں. وہ ایک ویلڈ ریزن ہے. اگر اڈلٹری پروف ہوتی ہے وہ ایک مسیحت میں، تو یہ ویلڈ ریزن ہے. اس بندھن میں باندھنے کے لیے اتنے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، یہ کرو وہ کرو، اور اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، تو پھر اس کو توڑنے کے لیے کیسے آپ ود ان 1 سیکنڈ اس کو توڑ سکتے ہیں؟ اور یہ آگے انہوں نے جواز پیش کیا ہے مسیح کو. یہ حضرت مسیح سے بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پھر موسیٰ نے کیوں کہا، تو وہ آگے سے بیان کرتے ہیں، بڑے لکھا ہوا ہے کہ اس نے تمہاری سخت دلی کے، موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کے وسیلہ سے، کیونکہ انسان اپنی جو ہے نا وہ کبھی نہیں سوچتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. وہ سوچتا ہے جب موسیٰ نے کہہ دیا ٹھیک ہے. موسیٰ نے کیوں کہا؟ اس وقت کے لوگ بہت سخت دلی دکھاتے تھے، اور مڈل ایسٹ میں تو خاص طور پہ ابھی بھی عورتیں جو ہیں آپ دیکھ لیں تو ان کو تو سعودی عربیہ کا حال دیکھ لیں، دوسرے ملکوں کا دیکھ لیں، وہ تو اب جا کے بیچاری کو ڈرائیونگ کی اجازت ملی ہے، اور وہ اتنی بری حالت میں رہتی ہیں. ہمارے پاکستان میں تو پھر کچھ حالات بہتر ہیں، لیکن ان کنٹریز میں یہ خطہ جو ہے یہ بہت زیادہ جو تھا میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی تھی وہاں پہ. اور اس میں جو تھی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تمہارے دلوں کی سختیوں کی وجہ سے خدا نے موسیٰ نے تمہیں اجازت دے دی کہ بھی تم طلاق نامہ لکھ کے، کیونکہ اگر ظلم اور زیادتی کرتے رہو تم ان پہ تو وہ بھی اچھا نہیں ہے، تو تم طلاق نامہ لکھ کے. لیکن خدا یسوع نے کہا کہ لیکن ابتدا سے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایسا نہ تھا. ایکچوئل جو خدا کا پلان تھا وہ یہ نہیں تھا. اس لیے ہمیں خدا کے مطابق چلنا ہے اور اس کے کلام کے مطابق چلنا ہے. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پاک رشتے کو کلام مقدس بڑے واضح طور پہ بتاتا ہے کہ ہمیں جو ہے جو اس طور پہ چلنا ہے جیسے خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب نہیں کلام کے مطابق چلتے تو پرانے عہد نامے میں کیونکہ بہت زیادہ اس تعلق سے بات ہوئی، لکھے گئے. اگر ہم سیمسن کا حوالہ بھی دیکھ لیں تو وہ بڑے واضح طور پہ ہے. قاضیوں کی کتاب جو قضات ہے اس میں بڑے واضح طور پہ لکھ دیا گیا کہ سیمسن نے اپنی والدہ کو بڑا انسسٹ کیا. اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اس لڑکی سے جو ہے اس سے میں نے شادی کرنی ہے. حالانکہ اس کے والدین نے کہا کہ کیا تجھے اپنی قوم میں کوئی لڑکی نظر نہیں آتی؟ یہ لکھا ہوا ہے. یہ اگر آپ تیسری آیت دیکھیں 14 باب کی، تو اس کی والدہ اسے کہتی ہے، اس کی والدہ ماں باپ نے لکھا، اس کے ماں اور باپ نے اس سے کہا کیا تیرے بھائیوں کی بیٹیوں یا تیرے ساری قوم میں کوئی عورت نہیں جو تو نامختون فلسطینیوں میں بیاہ کرنا چاہتا ہے؟ فلسطین قوم جو ہمیشہ سے بنی اسرائیل کے خلاف جنگیں کرتی رہی، جس کو داؤد کا بہت بڑا ذکر ہے کہ اس نے اس فلسطین کو جولیت کو جو مارا اور اس نے زیر کر کے اپنی قوم کو فتح مندی دلائی. تو کیا تو ایسی قوموں میں جانا چاہتا ہے؟ ایسی قوموں میں پھر سے جاتا ہے. لیکن وہ باضد تھا
اور پھر اس کا انجام دیکھے کیا ہوا. اسی عورت نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا, اسی عورت نے اس کو جو ہے تباہی کے دہانے پہ لے آئی. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ غیر مذاہب میں جب ہم شادی کی بات کرتے ہیں اور کہ اس کے لیے بائبل کیوں منع کرتی ہے, تو یہ بڑی واضح ہیں باتیں کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہی ناہموار جوا ہے جس میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور میں نے اپنی زندگی میں یہ بہت سے رشتے دیکھے ہیں, دور کے دوستوں میں بھی, دوسری جگہوں میں بھی, کہ وہ عورت بیچاری کٹ کے رہ جاتی ہے. وہ شخص اگر بندہ ہے تو وہ بیچارہ کٹ کے رہ جاتا ہے, اور پھر وہ اندر ہی اندر گھائل ہوتا چلا جاتا ہے, اور اس کی زندگی میں سکھ کم اور دکھ زیادہ آ جاتے ہیں. اور بہت کم ہیں وہ جو اس بات کو سمجھ لیتے ہیں, لیکن زیادہ تر میں جنرلائز بات کر رہا ہوں, کیونکہ کچھ ایسے کیسز ضرور ہوں گے جہاں پہ اگر انہوں نے مل کے کوئی اچھا ایک سٹینڈ لے لیا ہے, اور یا اپنے معاشرے سے دور چلے, کچھ لوگ نکل آتے ہیں اپنے وہاں سے دور چلے جاتے ہیں. لیکن پھر بھی المیہ یہ ہے موجودہ نسل کا کہ بہت سی ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں, زندہ مثالیں بھی ہیں, تاریخ بھری پڑی ہے, کلام ایسی مثالوں سے بھرا پڑا ہے کہ جن کے کانسیکوینسز, نتائج اس قدر سنگین ہوئے کہ بالآخر تباہی کے دہانے پر اور تباہی بربادی ہوئی. لیکن اس کے باوجود میں پڑھنا چاہتا ہوں دوسرے تیموتھیوس کے 4 باب میں سے, اور اس کو میں ایک اور جگہ پر آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا کہ لکھا ہے کہ کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے. اور پھر آگے لکھا ہے کہ 5ویں آیت میں 4تھی آیت سکپ کر کے 5ویں آیت اپنے مقصد کی آیت پہ آ رہا ہوں, مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کلام سن لیتے ہیں, بہت مرتبہ تعلیم ہمیں دی جاتی ہے, ہم تعلیم کو سمجھ لیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم وہی غلطی بار بار دہراتے ہیں. اور آج بھی بہت سی نوجوان نسل کے ہمارے بچے جو ہیں خدا پر توکل کرنے کی بجائے اپنی مرضی, اپنے آپ کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں. وائز کی کتاب اس کے 11 باب کی اس کی 9ویں آیت کے اندر لکھا ہے, چاہے ہم جو کچھ بھی کریں, لکھا ہے اے جوان تو اپنی جوانی میں خوش رہ, خوش ہو, اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا, اور اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل, لیکن یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھے عدالت میں لائے گا. اور پھر آخر میں اگر 12ویں باب کی وائز اس کے 13 آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے کہ اب سب کچھ سنایا گیا. حاصل کلام یہ ہے کہ خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان, کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے. بالکل یہی. اور یہ بڑے واضح طور پہ ہے. میں کوئکلی کیونکہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا, ایک اور سبجیکٹ ہلکا سا ٹچ کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو پہلا کرنتھیوں 7ویں باب میں وہاں پہ ذکر آتا ہے, اور اس کو بھی لوگ دوسری طرف لے جاتے ہیں. وہاں پہ لکھا ہے کہ جن کا بیاہ ہو گیا ہے اور اگر بیوی ایماندار ہے تو وہ خاوند ایماندار نہیں ہے تو وہ اس کے ساتھ جڑی رہے. تو یہ بالکل وہاں پہ درست لکھا ہے, لیکن دس از فار دا نیو کنورٹس. یہ اب ان کے لیے ہے. یہ پورا حوالہ میں نے بڑے اچھی طریقے سے اس کو پڑھا اور دیکھا کہ لکھا ہے جس عورت کا شوہر با ایمان نہ ہو, وہ اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو, تو وہ شوہر کو نہ چھوڑے. یہ پہلا باب, پہلے کرنتھیوں 7 باب میں یہ آیات ہے 10 11 12. یہ 9 مریدوں کے لیے ہے. جو لوگ جو لوگ نئے آتے ہیں مسیحت میں, اب اگر ایک مرد نے مسیحت کو قبول کر لیا اور وہ عورت ابھی نہیں کر رہی ہے, تو یہ اس کے تعلق سے ہے کہ وہ اگر رہنا چاہتی ہے پھر بھی تو وہ رہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ خدا کا کلام اس کو بھی بدل دے گا. یہاں پر ایک اور بھی ہے نا کہ جیسے کوئی مسیحیت میں آ جاتا ہے, اپنے مذہب کو چھوڑ دیتا ہے, تو جب وہ مسیحی, تو اس کا اپنا جو مذہب یا اس کا اپنا معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا, تو مسیحی معاشرے کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اس کو قبول کرے, تو اس کو خاندان کا حصہ بنائے. یہاں پر یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے کیونکہ آلریڈی ان کا مسیحیت کے اندر اتنا زیادہ انوالومنٹ نہیں ہے, لیکن وہ نئے آئے ہیں, اپنے معاشرے کو, اپنے خاندان کو, اپنے ماضی کو چھوڑ کر, تو جب وہ آتے ہیں تو تب ایک ایماندار شوہر, جب ان کے ساتھ شادی ہوتی ہے ان کی, ایک ایماندار شوہر یا ایماندار بیوی اس کو مزید
ایمان میں اس کی بڑھوتری کا سبب بن سکتی ہے. تو اس کو میں صرف اس لیے اس کو بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ بعض لوگ اس کو غلط لے لیتے ہیں. یہ شادی سے وہ جو نئے ایمان میں مسیحی ایمان میں آئے بیسیکلی یہ ان کے لیے بات ہے. لیکن اگر کوئی شادی ہوئی نہیں ہے اور ابھی تک وہ جو ابھی جوڑا بنے ہی نہیں ہیں شادی شدہ ہے تو ان کے لیے یہ کلام یہاں پہ یہ نہیں ہے ٹیکنیکلی. اور وہ ان کے لیے جو باتیں ہم نے پہلے کی ہیں وہی ان پہ لاگو ہیں. لیکن اگر کوئی نیا آ جاتا ہے کسی کی زندگی ذہن کھل جاتا ہے تو یہ اس کے لیے یہاں پہ لکھا ہے. ہمارے پاس وقت بڑا تھوڑا ہے لیکن رہ گیا. اور دوسرا گرنتھیوں 6 باب اس کی 14 آیت آپ نے بیان کی تھی اور یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہاں پہ پھر سے ہم بیان کرتے تھے. یہ وہ مسیحوں کے لیے ہے. یہ مسیحیوں کے لیے یہاں پہ لکھا ہے بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو کیونکہ راست بازی اور بے دینی کا کیا میل جول یا روشنی اور تاریکی کی کیا شراکت ہے. تو ہمیں روشنی نور یسوع مسیح نے پہلے خود کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں. پھر اس نے کہا کہ تم دنیا کا نور ہو. تو خداوند ہمارے خدا نے ہمیں نور ٹھہرایا ہے روشنی ٹھہرایا ہے. تو کلام کہہ رہا ہے کہ روشنی اور تاریکی کا کیا میل جول کوئی میل جول نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیاں خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اس غلطی کو ابھی جذبات میں بہہ کے تو اس میں وہ کر جاتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں کہ ایک عقل مند شخص وہ ہے جو دوسروں کے تجربے سے سیکھے. تجربہ کر کے سیکھا تو سب کچھ گوا بیٹھے تو پھر کیا فائدہ. اس کے بعد تجربہ رہ جائے گا زندگی نہیں رہے گا. تو اس لیے آخری 1-2 منٹ میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں ہمارے پاس. اس کا حاصل کلام یہی ہے کہ خدا سے ڈر اس کے حکموں کو مان اپنے فہم پر تکیہ نہ کر. بہت مرتبہ ہم خود سر ہو جاتے ہیں خود رائی ہو جاتے ہیں اور یسوع مسیح نے بڑا واضح متی 16 باب میں یہ کہا ہے کہ جب تک کوئی اپنی خودی کا انکار نہ کرے. جب ہم کلام کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو بہت مرتبہ ہمیں اپنی خواہشات اپنی دنیاوی اور گناہ آلودہ خواہشات کو سائیڈ پر رکھ کر خدا کی پاکیزگی کا حصہ بننے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہی بات یعقوب 4 باب اور اس کی 17 آیت میں لکھی ہے کہ اگر کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا تو گناہ کرتا ہے. یہاں بھلائی کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب ہم کلام کو جانتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے تو پھر ہم گناہ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ پاسٹر آصف. آپ کے لیے بہت بہت ہم خدا کے شکر گزار ہیں. اور عزیزو کلام مقدس بڑے واضح طور پہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں نہ ہموار جوئے میں نہیں جتنا اور ہمیں کلام کے مطابق خدا کے وعدوں پہ بھروسہ کرنا ہے اور خدا کے سامنے جو ہے اپنی ساری منتوں کو لانا ہے. اپنی ساری منتوں کو لانا ہے. منت میں اور منت میں فرق ہے. خدا کے سامنے آ جائیں خدا کے ساتھ چلیں. اور جیسے دوسرا کرنتھیوں 7 باب اس کی پہلی آیت کہتی ہے اے عزیزو چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں. تو کلام کے مطابق ہم سے کلام کہہ رہے کہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے ہیں. وہ وعدے خدا کی طرف سے ہماری نجات کے وعدے ہیں. سیلویشن نجات ہمیشہ کی زندگی کے وعدے ہیں. وہ وعدے وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے درمیان میں رہوں گا. I will live amongst you. وہ وعدے یہ ہیں کہ اس کے نام کو ہم نے عزت اور جلال دینا ہے تاکہ وہ ہمیں زندگی میں اس بڑی عزت اور جلال دینے چلے. اور اس کا وعدہ یہ ہے کہ وہ ہمیں برکت دے گا اور برکت پر برکت دے گا جیسے اس نے ابراہیم کو برکت دی. اور جب ابراہیم اس کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ چلتا رہا تو اس نے اس کو کہا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا. خدا آپ کو بھی برکت پر برکت دینے کی قدرت رکھتا ہے. خدا آپ کو بھی ایک بڑے ایسے مستقبل میں آگے لے کے جا سکتا ہے جو آپ خواہش رکھتے ہوں. لیکن کیا آپ وفاداری کے ساتھ اس کے ساتھ چلنے کے تیار ہیں؟
آئیے اس کے کلام پہ بھروسہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ چلیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو برکت دے. آمین.